अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुनाने लगी हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सत्तर हयात की एक और क्राइम स्टोरी जिसका नाम है चिराग खाना। तो चलें शुरू करते। चौधरी नियाज़ अली के कत्ल ने तहलका मचा दिया था। वारदात की इत्तला मिलती ही मैंने चंद सिपाहियों को साथ लिया और चौधरी नियाज़ अली की हवेली में पहुंच गया। मौसम सरमा की आमद थी। सुबह में अच्छी खासी खुनकी हो जाती थी। यही हाल शाम का भी था। सरे शाम ही ठंडी हवाएं चलने लगती थी। जिस वक्त हम हवेली में पहुंचे धूप पूरी तरह फैल चुकी थी। मेरी घड़ी 10:30 का वक्त बता रही थी। चौधरी के कत्ल की इत्तला उसके छोटे भाई चौधरी अकरम अली ने दी थी। वो इस वक्त भी मेरे साथ ही था। मैंने हवेली में दाखिल होते ही उस कमरे का रुख किया जहां चौधरी नियाज़ अली को कत्ल किया गया था। वो कमरा दर हकीकत चौधरी नियाज़ अली की ख्वाबगाह था। मुझे बताया गया कि मकतूल चौधरी अपनी तीसरी नौजवान बीवी नाज़ली के साथ हवेली के उस हिस्से में रहता था। नाज़ली से मकतूल चौधरी की शादी को 9-10 माह से ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा था। बेवक्त कत्ल चौधरी नियाज़ अली अपनी ज़िंदगी की 55वीं सीढ़ी पर कदम रख चुका था। मैंने फिलफौर जाए वक़ुआ का तफसीली मुआयना किया। चौधरी नियाज़ अली की लाश मसेरी पर इस तरह पड़ी थी जैसे वो बड़े इत्मीनान से सो रहा हो। मैंने लाश के ऊपर पड़ी सफ़ेद चादर को हटाया और बहूर लाश का जायज़ा लेने लगा। किसी तेज़ धार आले को बड़े भरपूर अंदाज में चौधरी की गर्दन पर आजमाया गया था। उसकी शेरग कटी हुई थी और बिस्तर का बालाई हिस्सा खून आलूद था। मसेरी की चादर पर फैले खून से अंदाज़ा होता था कि चौधरी को ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हुए 8-10 घंटे गुजर चुके थे। मैंने चौधरी अकरम अली को मुखातिब करते हुए पूछा, लाश के ऊपर चादर किसने डाली थी? मैंने डाली थी जनाब, अकरम अली के बजाय एक अधेड़ उम्र औरत ने जवाब दिया। बाद में मुझे मालूम हुआ वो मकतूल चौधरी की ज़ौजा अव्वल जमीला थी। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी। मैं जमीला की जानिब मुतवज्जो हो गया। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने ही देखा था जनाब, वो रूहानसी हो रही थी। क्या तुम भी हवेली के इसी हिस्से में रहती हो? उसने नफ़ी में जवाब दिया। मैं अपने बच्चों के साथ हवेली के दूसरे हिस्से में रहती हूँ। इधर तो चौधरी साहब अपनी चमक छल्लों के साथ रहते थे। कौन चमक छल्लो? चौधरी अकरम अली ने जवाब दिया, भाई साहब की तीसरी बीवी जनाब। ओह, अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने पूछा, चौधरी साहब की तीसरी बीवी नाज़ली नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ है? वो तो गायब हो गई है जनाब, जमीला ने बताया। क्या मतलब? उसका कुछ पता नहीं कहाँ चली गई है, चौधरी अकरम ने जवाब दिया। जमीला ने कहा, कोठे वालियों का क्या भरोसा। मुझे तो पूरा शक है कि चौधरी साहब के कत्ल में उसी चमक छल्लों का हाथ है। जमीला ने नाज़ली को कोठे वाली कहा था। मेरे अंदर तजस्सुस जागा। मैंने चौंक कर पूछा, क्या नाज़ली का ताल्लुक़ बाज़ार हुसन से था? आहो जी, चौधरी साहब उसे वहीं से उठा कर लाए थे। जमीला ने अपनी सौकन के बारे में लब कुशाई करते हुए बताया। फितना थी, फितना किसी माचिस से कम नहीं थी। पूरी हवेली में उस औंतरी ने आग लगा रखी थी। नगमा बेचारी को भी उसी डाइन की वजह से तलाक हो गई। मैंने चौधरी साहब को बहुत समझाया था कि उस बाज़ार में जाकर जो जी चाहे करते फिरे, मगर वहाँ की गंदगी को उठाकर घर में ना लाएं, लेकिन उन्होंने कभी किसी की सुनी थी जो मेरी सुनते। नाज़ली ने हवेली में कदम रखा ही था कि नए नए फसाद जन्म लेने लगे। पहले नगमा को तलाक हुई और अब चौधरी साहब। जमीला की आवाज़ भर्रा गई और वो खामोश हो गई। मैंने चौधरी अकरम अली से सवाल किया, तुम्हारे ख्याल में नाज़ली कहाँ जा सकती है? मैं क्या कह सकता हूँ जनाब, वो नरम लहजे में बोला। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। मैंने बारी बारी जमीला और अकरम अली को देखते हुए पूछा, आप लोगों ने नाज़ली को कहीं तलाश करने की कोशिश भी की है? हमें क्या ज़रूरत पड़ी है उसे तलाश करने की? जमीला ने उखड़े हुए लहजे में जवाब दिया। चौधरी अकरम अली ने कहा, जनाब सच्ची बात तो ये है कि अभी तक हम अपने हवास में ही नहीं हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें।
میں تو پچھلی رات ڈیرے پر تھا، مجھے تو آج صبح پتہ چلا ہے کہ حویلی میں اتنی بڑی قیامت گزر گئی ہے۔ نازلی کو تلاش کرنے کا کسے ہوش تھا؟ میں پہلے ڈیرے سے حویلی پہنچا اور پھر آپ کو اطلاع دینے تھانے چلا گیا۔ میں نے جمیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ لاش کو سب سے پہلے تم نے دیکھا تھا؟ علاوہ ازیں تم یہ بھی بتا چکی ہو کہ تمہاری رہائش حویلی کے دوسرے حصے میں ہے، پھر تم حویلی کے اس حصے میں کیا کرنے آئی تھی؟ جمیلہ نے جواب دیا، چودھری صاحب نے جب سے نازلی کو گھر میں ڈالا ہے ان کے معمولات میں خاصی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ پہلے وہ الصبح اٹھنے کے عادی تھے، اب دن چڑھے تک سوتے رہتے تھے۔ جب انہیں کسی روز صبح ہی صبح کہیں جانا ہوتا تو رات مجھ سے کہہ دیتے تھے کہ میں صبح انہیں جگا دوں۔ آج صبح بھی انہیں چک چونتی جانا تھا اور یہ بات وہ گزشتہ رات مجھے بتا چکے تھے۔ میں تو صبح انہیں جگانے گئی تھی مگر یہاں تو سارا کھیل ہی ختم ہو چکا تھا۔ چودھری صاحب اپنے بستر پر خون میں لت پت پڑے تھے اور وہ منحوس بازاری عورت غائب تھی۔ میں نے پوچھا، جمیلہ، چودھری نیاز علی کو تو نازلی بھی جگا سکتی تھی، پھر انہوں نے یہ فریضہ تمہیں کیوں سونپ رکھا تھا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ نازلی، جمیلہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، وہ کیا کسی کو جگاتی، وہ تو خود دوپہر تک سوتی تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، جناب آپ کو معلوم ہونا چاہیے نازلی جس نگر کی پروردہ تھی وہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ صد خصمی نے چودھری صاحب کی عادتیں بھی بگاڑ دی تھیں۔ مقتول چودھری کی تیسری بیوی نازلی کا موقع واردات سے اچانک غائب ہو جانا غور طلب تھا۔ اس سے فوری طور پر دو امکانات کی جانب خیال جاتا تھا، یا تو چودھری نیاز علی قتل میں نازلی پوری طرح ملوث تھی، یا پھر چودھری کے قاتل یا قاتلوں نے ہی نازلی کو بھی منظر سے غائب کر دیا تھا۔ میں موقع پر موجود افراد کا بیان لینے سے پہلے ضروری کارروائی کر لینا چاہتا تھا، اس لیے میں جائے واردات کا نقشہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ چودھری نیاز علی کو اس کی خوابگاہ میں قتل کیا گیا تھا۔ وہ خوابگاہ خاصی کشادہ تھی، اس پر کسی چھوٹے موٹے ہال کا گمان ہوتا تھا۔ قیمتی فرنیچر سے مزین اس کمرے میں دبیس قالین بچھا ہوا تھا۔ دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز کے علاوہ چند اونچے شملوں والے چودھریوں کی تصاویر بھی آویزاں تھیں۔ علاوہ ازیں کمرے میں کپڑوں کی 2 چوبی الماریاں بھی موجود تھیں۔ میں نے ہر چیز کا اچھی طرح جائزہ لیا اور باریک بینی سے تمام اہم نکات کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ جس مسیری پر چودھری نیاز علی کی لاش پائی گئی تھی اس مسیری پر بچھی ریشمی چادر کے ایک کونے پر مجھے خون کے دھبے دکھائی دیے۔ ان دھبوں کو دیکھ کر واضح محسوس ہوتا تھا کہ چادر کے اس حصے سے کسی خون آلود چیز کو پہنچا گیا تھا۔ ایک بات یقینی تھی کہ قاتل نے چودھری نیاز علی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد آلہ قتل کو مسیری کی چادر سے صاف کیا تھا۔ موقع واردات اور لاش سے متعلق ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے لاش کو ضلع اسپتال بھجوا دیا تاکہ پوسٹ مارٹم کے مراحل طے ہو سکے۔ میں نے آلہ قتل کی تلاش میں مقتول کی خوابگاہ کے علاوہ پوری حویلی کو بھی چھان مارا، لیکن مجھے اس کوشش میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ البتہ یہ بات یقینی تھی کہ چودھری نیاز علی کو کسی تیز دھار آلے سے ذبح کیا گیا تھا، مثلاً کوئی چھری یا خنجر وغیرہ۔ حویلی میں موجود چودھری اکرم علی اور جمیلہ سمیت تمام افراد کے بیان سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں ان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے بخوبی آگاہ ہو سکے۔ کسی بھی پیش منظر کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر سے آگاہی ضروری ہوتی ہے۔ تاہم اس بات کی وضاحت میں پہلے ہی کر دیتا ہوں کہ بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھی، لیکن واقعات کے تسلسل کا خیال رکھتے ہوئے میں انہیں ترتیب وار یہاں لکھ رہا ہوں۔ مقتول چودھری نیاز علی موضع چک 32 کا رہائشی تھا۔ وہ 3 بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ مقتول کی پہلی شادی والدین کی زندگی ہی میں جمیلہ سے ہو گئی تھی۔ پھر والدین کے انتقال کے بعد جب حویلی کا انتظام و انصرام چودھری نیاز علی کے ہاتھ میں آیا تو اس نے پر پرزے نکالنا شروع کر دیے۔ جب تک اس کے والدین زندہ تھے وہ درمیانے درجے کے چودھری ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد نیاز علی نے ہاتھ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے۔ اس کی زمین اور جائیداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے
وہ اپنے چک کا سب سے بڑا چودھری بن گیا۔ اس کی شہرت اور مقبولیت آس پاس کے گاؤں میں پھیل گئی۔ اس کے برعکس اس کے دو چھوٹے بھائی قدرے کم معروف تھے۔ منجلا بھائی چودھری ریاض علی ایک صلح جو اور امن پسند شخص تھا۔ تیسرا اور سب سے چھوٹا بھائی اکرم علی قدرے تیز مزاج تھا۔ اکرم علی ریاض علی سے 15 سال عمر میں چھوٹا تھا۔ مقتول چودھری کی بیوی جمیلہ ایک خاندانی اور گھریلو عورت تھی۔ کسی زمانے میں دونوں خاندان ہم پلہ تھے، لیکن بعد میں کی گئی ترقی نے چودھری نیاز علی کو خاصا مغرور اور خود پسند بنا دیا تھا۔ اس نے جمیلہ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ جمیلہ سے اس کی 3 اولادیں ہو چکی تھیں، لیکن اب وہ کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ پھر ایک روز اس نے اپنا فیصلہ سب پر ظاہر کر دیا۔ وہ چک 34 کے چودھری خدا بخش کی بڑی بیٹی نغمہ سے دوسری شادی کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس بات سے سب سے زیادہ دکھ جمیلہ کو پہنچا۔ وہ زبانی کلامی اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی رہی، لیکن خود سر چودھری من مانی سے باز نہ آیا اور نغمہ ایک روز جمیلہ کی سوکن کے روپ میں حویلی میں داخل ہو گئی۔ جمیلہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کھلم کھلا چودھری کی مخالفت کرتی۔ وہ چودھری کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اگر جمیلہ کوئی ضد یا غصہ دکھاتی یا کسی قسم کا کوئی شدید مطالبہ کرتی تو چودھری اسے چھوڑنے میں ذرا بھی دیر نہ لگاتا۔ جمیلہ چودھری کے مزاج اور تیوروں سے بخوبی واقف تھی، سو اس نے سوکن کو بھاری سل کی طرح توہن و کرہن سینے پر جما لیا۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ چودھری نیاز علی اپنی حیثیت کے مطابق خاندان میں شادی کر کے بہت خوش تھا۔ نغمہ نے چودھری کے 2 بچوں کو جنم دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد چودھری نیاز علی نے اپنے چھوٹے بھائی ریاض علی کی شادی اپنی سالی سلمہ سے کرا دی۔ نغمہ اور سلمہ صرف 2 ہی بہنیں تھیں، ان کے 3 بھائی تھے۔ سلمہ کی شادی کے 1 سال بعد 6 ماہ کے وقفے سے یکے بعد دیگرے چودھری خدا بخش اور اس کا بیٹا حیدر علی چل بسے۔ حیدر علی تینوں بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ سلمہ اور نغمہ اس سے بڑی تھی۔ سلمہ کے چودھری ریاض علی کی بیوی بن کر حویلی میں آنے کے بعد جمیلہ کی پوزیشن اور کمزور ہو گئی، لیکن وہ وفا کی پتلی گلہ شکوہ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ دونوں بہنیں مل کر اکثر اوقات اس کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتی تھی، مگر وہ اف تک نہ کرتی تھی۔ شاید یہ اس کے صبر کا نتیجہ تھا کہ حالات نے اچانک ایک نئی کروٹ لی، گویا ایک زلزلہ آ گیا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ چودھری نیاز علی خاصا شوقین مزاج واقع ہوا تھا۔ وہ اپنے ذوق و شوق کی تسکین کے لیے اکثر و بیشتر اس بازار میں بھی جایا کرتا تھا۔ پھر اس بازار کی ایک چیز میں اس کا دل اٹک کر رہ گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب منجلے چودھری کی شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس کے یہاں 2 بچیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ چودھری نیاز علی کی غیر نصابی سرگرمیاں تو دونوں بیویوں کے علم میں تھیں اور وقتاً فوقتاً اسے روکتی ٹوکتی بھی رہتی تھی، بلکہ چھوٹی بیوی نغمہ تو اس سلسلے میں خاصا سخت رویہ بھی اختیار کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی ایک بڑے چودھری خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اسے اپنی حیثیت اور خاندانی برتری کا بھی احساس تھا۔ لیکن چودھری نے دل میں جو ٹھان لی تھی اسے عملی جامہ پہنا کر ہی رہا۔ جب نغمہ کو یقین آ گیا کہ چودھری اس پر سوکن لانے کا پکا فیصلہ کر چکا ہے تو اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میں اس طوائف زادی کو اس حویلی میں قدم بھی نہیں رکھنے دوں گی۔ ایک رات اس نے چودھری نیاز علی سے کہا۔ چودھری نے سمجھانے کے انداز میں کہا، مجھے تم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی نغمہ۔ ہاں یہ تو مجھے احساس ہے کہ تم جمیلہ کی طرح تعاون نہیں کرو گی۔ وہ بھنا کر بولی، آپ اسے تعاون کرنا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھ پر سوکن لانا چاہتے ہیں اور مجھ سے تعاون کی امید بھی رکھتے ہیں؟ آخر آپ کو مجھ سے ایسی کون سی شکایت ہے جو میرے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے آپ ایک حرافہ کو حویلی میں لا رہے ہیں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں نے آپ کے لیے فرزانہ اور عادل کو جنم نہیں دیا؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ تم میں صرف عقل کی کمی ہے نغمہ۔ چودھری نیاز علی نے رسانیت سے کہا، تم ہر بات کا الٹا مطلب نکال رہی ہو۔ تمہیں جو خدشات لاحق ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نازلی بہت اچھی لڑکی ہے، وہ تم سے اور جمیلہ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ تم خواہ مخواہ اپنا خون نہ جلاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے۔
وہ جلدی سے بولی، اس میں اعتماد کی کیا بات ہے؟ میں جب کہہ رہا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا تو یقیناً سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چودھری نے نرم لہجے میں کہا، نازلی ایک مصیبت زدہ لڑکی ہے، میں اسے سہارا دے کر ایک نیک کام کرنے جا رہا ہوں، تو میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرو۔ ایسی بہت سی مصیبت زدہ لڑکیاں دنیا میں پڑی ہیں، وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا سب حویلی میں ڈال لیں گے؟ سب کو نہ صحیح، ایک نازلی کے ساتھ تو میں ہمدردی کر ہی سکتا ہوں۔ ہمدردی؟ وہ تنزیہ لہجے میں بولی۔ آپ کی ہمدردی کا جواب نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے تو سنا ہے آپ اس کنجری کے عشق میں مبتلا ہیں۔ چودھری نے اپنے وجود میں اٹھنے والے غصے کے طوفان کو بمشکل تمام کنٹرول کیا اور مفاہمت آمیز لہجے میں بولا، نغمہ، تم نے نازلی کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کر کے مجھے بہت تکلیف پہنچائی۔ سچائی سن کر اگر آپ کو دکھ پہنچائے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے چودھری صاحب، نغمہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ افسوس تو مجھے صرف اس بات کا ہے کہ آپ میرے احساسات اور جذبات کا بے دریغ قتل عام کر رہے ہیں۔ آپ نے میری محبت اور وفا کو جوتیوں تلے رون دیا ہے۔ آپ نے مجھے جس ذہنی اور روحانی صدمے سے دوچار کیا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ افسوس آپ ایک ناچنے گانے والی طوائف کو مجھ پر ترجیح دے رہے ہیں۔ کم مائگی کا احساس میری جان لے لے گا۔ چودھری صاحب، آپ نے مجھے، میری روح کو، میرے جذبات و احساسات کو مجروح کیا تو کیا میں پھولوں کے ہاروں سے اس کا استقبال کروں؟ بے شک تم ایسا نہ کرو، لیکن ہنگامہ بھی تو نہ مچاؤ۔ واہ واہ، نغمہ نے استہزائیہ لہجے میں کہا، یہ خوب پٹی پڑھا رہے ہیں آپ مجھے، چلو پٹی ہی سمجھ کر پڑھ لو۔ ہرگز نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ دیکھو نغمہ، میں نے کبھی تمہیں کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ چودھری نیاز علی نے معتدل لہجے میں کہا، تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ، بے جا مجھ سے بحث نہ کرو۔ نغمہ نے تیز لہجے میں کہا، پہلی بات تو آپ کو یہ تسلیم کرنی پڑے گی کہ میں خواہ مخواہ آپ سے بحث نہیں کر رہی، میری ضد بجائے میں اپنے حق کے لیے شور مچا رہی ہوں۔ یہ ہر عورت کا حق ہے، اور جہاں تک کمی محسوس نہ کروانے کا سوال ہے تو یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ مجھے ماں باپ کے گھر میں بھی کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں تمہاری بات مانتا ہوں، چودھری مصلحت آمیز لہجے میں بولا، مگر تمہاری یہ حق کے لیے شور مچانے والی بات مجھے پسند نہیں آئی۔ اس میں ناپسندیدگی کی کون سی بات ہے؟ چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم جس حق کے حصول کے لیے زور مار رہی ہو، وہی حق ماضی میں تم نے بھی ایک عورت سے چھینا تھا، تم اس بات کو کیوں فراموش کر رہی ہو؟ مجھے ایک ایک بات یاد ہے چودھری صاحب، نغمہ نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، میں نے از خود کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، سب کچھ آپ کی اور ابا جی کی مرضی سے ہوا تھا، اب بھی سب کچھ میری مرضی سے ہوگا۔ چودھری نے دھیمے لہجے میں کہا، تم نازلی کو قصوروار نہ سمجھو۔ نازلی نازلی نازلی، نغمہ نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کا نام سن سن کر میرا دماغ چکرانے لگا ہے۔ اگر آپ اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو؟ نغمہ نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چودھری نے جلدی سے پوچھا، تو تم کیا کرو گی؟ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، مثلاً آپ مجھے جمیلہ کی طرح بے دست و پا نہ سمجھے۔ یہ جمیلہ ہمارے درمیان کہاں سے آ گئی؟ چودھری نے بیزاری سے کہا۔ نغمہ نے ترکی بترکی جواب دیا، جہاں سے نازلی ہمارے درمیان آ گئی۔ بہرحال، چودھری نے موضوع گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں جو سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا، نازلی عنقریب اس حویلی میں ضرور آئے گی۔ ایک بات میری بھی ذرا توجہ سے سن لیں چودھری صاحب، نغمہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر وہ طوائف اس حویلی میں میری سوکن بن کر آئے گی تو وہ کچھ ہوگا جو اس سے پہلے نہیں ہوا ہوگا۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ نے میری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے، نغمہ نے شاخی لہجے میں کہا، اب مجھ سے بھی کوئی امید نہ رکھیں تو اچھا ہے، تم خواہ مخواہ ملول ہو رہی ہو۔ چودھری نے پچکارنے والے انداز میں کہا، نازلی کے آنے سے تمہاری اہمیت کم نہیں ہوگی، تم اس سلسلے میں فکر مند نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ مجھے لانے سے پہلے یہ بات آپ نے جمیلہ سے بھی کہی ہوگی۔ جمیلہ کو اپنے ساتھ نہ ملاؤ، اس کی بات دوسری ہے، تم تو میرے دل میں رہتی ہو۔ جمیلہ 23 سال گزرنے کے باوجود بھی میری نظر میں وہ مقام نہیں بنا سکی جو تم نے ایک ہی دن میں بنا لیا تھا۔ نغمہ، تم میری بات کا یقین کرو، نازلی بہت صلح جو اور سمجھدار لڑکی ہے، وہ تمہارے ساتھ چھوٹی بہنوں کی طرح رہے گی، مگر میں اس کے ساتھ بڑی بہنوں کی طرح نہیں رہ سکتی۔ آپ کچھ بھی سمجھ لیں،
میں اس بکاؤ مال کو برداشت نہیں کروں گی۔ اس حویلی میں ہم دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا۔ یہ سراسر ہٹ درمی ہے، چودھری نے ترش لہجے میں کہا۔ اس وقت بھی تم اسی حیثیت سے جمیلہ کے ساتھ اس حویلی میں رہ رہی ہو۔ آپ اس کے لیے مجھے الزام نہیں دے سکتے۔ میں الزام نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، نغمہ نے قطعی لہجے میں کہا۔ آپ ایک بھاری رقم خرچ کر کے نازلی کو حاصل کر رہے ہیں، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ اب میں ہر قسم کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ چودھری نیاز علی نے پوچھا، یہ بھاری رقم کا تم نے کیا ذکر کیا؟ میں جانتی ہوں چودھری صاحب، آپ مجھے بے خبر نہ سمجھے، نغمہ نے منی خیز لہجے میں کہا۔ میری معلومات کے مطابق آپ نے نازلی کے عوض اس کوٹھے کی نائکہ مشتری بائی کو 2500 روپے دینے کا وعدہ کیا۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ چودھری نے تصدیق یا تردید نہیں کی، خاموش نظر سے اپنی دوسری بیوی کو دیکھتا رہا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، بھائی بڑی زبردست CID ہے تمہاری۔ نغمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ حقیقت تھی کہ چودھری نیاز علی نے مشتری بائی کو 2500 روپے ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس زمانے کے 2500 روپے آج کل کے 1,00,000 روپے سمجھ لیں، اور یہ 1,00,000 روپے کا ذکر تب کا ہے، مطلب کافی سال پہلے کا، جب یہ کہانیاں لکھی گئی تھیں۔ ابھی موجودہ دور کی بات کریں تو اس وقت کا 1,00,000 آج کے شاید 20-30 لاکھ کے برابر ہو۔ وہ سستا اور بھلا زمانہ تھا۔ یہ سچ ہے کہ اس وقت لوگوں کی آمدنی بھی کم ہوا کرتی تھی، لیکن آج کے مقابلے میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ نئی نسل کے لیے اطلاع عرض ہے کہ اس زمانے میں بہترین گندم 4 روپے فی من دستیاب تھی۔ لائل پور یعنی فیصل آباد سے لاہور تک بس کا کرایہ صرف 1.5 روپے ہوا کرتا تھا۔ سینما کا اوپر والے درجے کا ٹکٹ 8 آنے تھا۔ بکری کا گوشت 2 روپے فی سیر اور سونا 80 روپے کا تولہ مل جاتا تھا۔ ایک متوسط خاندان کا 20 روپے میں پورے مہینے کا راشن آ جاتا تھا۔ اب تو یہ تمام باتیں خواب و خیال ہو کر رہ گئیں۔ نغمہ چودھری نیاز علی کی چہیتی بیوی تھی، اسی لیے اس نے نغمہ سے اتنی بات بھی کر لی تھی، ورنہ جمیلہ سے تو اس نے اس موضوع پر بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اللہ کی بندی جمیلہ کو بھی اس کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں تھی، حالانکہ وہ تمام حالات سے بخوبی واقف تھی، مگر اس نے اپنی زبان حلق سے نیچے اتار رکھی تھی۔ شاید اس نے سوچ لیا تھا، جہاں ستیہ ناس وہاں سوا ستیہ ناس۔ 1 ماہ کے اندر اندر نازلی مشتری بائی کے کوٹھے سے چودھری نیاز علی کی حویلی میں پہنچ چکی تھی۔ اب وہ گول بازار کے کوٹھے کی رکاسا نہیں تھی، بلکہ چودھری نیاز علی کی منکوحہ اور تیسری بیوی تھی۔ نازلی کی حویلی میں آمد سے 1 روز قبل ہی نغمہ نے اپنے دونوں بچوں 5 سالہ فرزانہ اور 3 سالہ عادل کو ساتھ لے کر اپنے میکے چک 34 جا چکی تھی۔ چودھری نیاز علی اپنی بڑی بیٹی کی ہم عمر اپنی نئی نویلی دلہن میں اس قدر مگن تھا کہ اس نے نغمہ کی غیر موجودگی کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ جمیلہ کی 3 اولادیں فیض علی، نازش اور فاخرہ تھیں، جن کی عمریں بالترتیب 22، 20 اور 15 سال تھیں۔ نازلی کی عمر 21 سال تھی، جو قریباً نازش کی ہم عمر ہی تھی۔ اس موقع پر نغمہ کی چھوٹی بہن سلمیٰ نے نہایت تحمل کا مظاہرہ کیا۔ چودھری نیاز علی یعنی اپنے جیٹھ کی طرف سے اس کا دل تو غم و غصے سے بھرا ہوا تھا، مگر اس نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے نغمہ کو جانے سے روکا اور نہ ہی خود کوئی انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ ایک سمجھدار اور بردبار عورت تھی، اور یہ کہ اس کی اپنے شوہر سے بڑی اچھی نبھ رہی تھی۔ وہ اپنی ازدواجی اور گھریلو زندگی کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے جیٹھ بہنوئی کی فطرت سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد چودھری نیاز علی کا نازلی کی طرف سے دل بھر جائے گا۔ اس دوران میں نغمہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہ ہو سکا۔ سلمیٰ کے سارے اندازے غلط اور سارے خیالات باطل ہو گئے۔ نغمہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور چودھری نازلی میں کھو کر سب کچھ بھلا بیٹھا۔ نغمہ کا مطالبہ تھا کہ جب تک چودھری نازلی کو حویلی سے نہیں نکالے گا، وہ اس حویلی میں قدم نہیں رکھے گی۔ چودھری نے ایک انتہائی فیصلہ کر کے نغمہ کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔ اس نے نغمہ کو طلاق دے دی تھی۔ اس وقت نازلی کو حویلی میں آئے ہوئے 3-4 ماہ گزر چکے تھے۔ چودھری نیاز علی کے اس فیصلے پر شدید قسم کا رد عمل ظاہر ہوا۔ مرحوم چودھری خدا بخش کی بیوی فضیلت بیگم اور چھوٹا بیٹا سجاول آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ ان کے بالعکس نغمہ کا بڑا بھائی خوشی محمد خاص سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔
चौधरानी फजीलत बेगम सबसे कहती फिर रही थी कि अगर नगमा उस हवेली में नहीं रही तो सलमा भी नहीं रहेगी। सजावल को बड़े भाई खुशी मोहम्मद ने बमुश्किल रोक रखा था, वरना वो तो बड़े ख़तरनाक इरादे रखता था। वो पहली फुर्सत में चौधरी नियाज़ अली और उसकी नौ ब्याहता बीवी नाज़ली के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। सजावल मुतफ़िक़ा तौर पर एक झगड़ालू, खरदमाग और फड्डेबाज शख्स था। वो अपनी माँ के इस ख़याल का भी हामी था कि सलमा को अब एक भी लम्हे के लिए उस हवेली में नहीं रहना चाहिए जिस हवेली के दरवाज़े उसकी बड़ी बहन पर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। हवेली के बाहर चौधरी नियाज़ अली के ख़िलाफ़ गम व गुस्से की जो लहर फैली हुई थी, चौधरी को उसकी कतई कोई परवाह नहीं थी। वो नाज़ली के हुस्न व शबाब में डूबा हुआ था। नाज़ली नाज़ो अदा की पुतली थी। वो जहाँ से उठ कर आई थी वहाँ नाज़ो अदा ही की कमाई ही तो खाई जाती है। चौधरी तो पहले ही उसके कदमों में दिल हार बैठा था, अब अपना बुढ़ापा भी उस पर निछावर कर रहा था। उसे इस बात का मतलब एहसास ना था कि हवेली के दूसरे हिस्से में उसकी जवां साल बेटी नाजिश भी रह रही थी, जिसकी माँ जमीला मुसलसल चौधरी की बेतनाई और ज़्यादती का शिकार हो रही थी। नाज़ली का नशा उसे होशो हवास से बेगाना किए दे रहा था। चौधरी की हिदायत पर नाज़ली हर रात दुल्हन बनती। चौधरी बन ठन कर उसकी खलवतगाह का रुख करता। ख्वाबगाह में शराब पहले से मौजूद होती थी। नाज़ली ता देर जाम बना बना कर चौधरी को पेश करती रहती, फिर दोनों ऐसे पढ़ कर सोते कि दूसरे दिन की खबर लाते। नाज़ली ने चौधरी नियाज़ अली को भी दिन चढ़े तक सोने का आदी बना दिया था। चौधरी और नाज़ली के यही मामूलात जारी थे कि एक रात वो इंदोनाक वाक़या पेश आ गया, जिसकी दूसरी सुबह चौधरी अपनी ख्वाबगाह में मुर्दा पाया गया था और उसकी महबूबा बीवी नदारत थी। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।